शानदार बचाओ, शानदार बचाओ, शानदार बचाओ। खुदावन का शुक्र हो। मैंने कहा खुदावन का शुक्र हो। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज सुबह आप यहां मौजूद हैं। मैं आपको बता रहा हूं शैतान आज कोई काम नहीं कर पाएगा। जो भी चीज आपको बांधती है वो आप पर काबिज ना आएगी। आज कुछ भी जो आपको बांधता है, आज बचाव है। उन चीजों से बचाव है, सबके लिए है। खुदावन से कुव्वत आ रही, खुदावन से कुव्वत आ रही है, उससे कुव्वत आ रही है, उससे कुव्वत आ रही है, उससे कुव्वत आ रही है। वो आपको छुएगी। आज सुबह वो आपको छुएगी। आप पुरानी जिंदगी से बाहर आ जाएंगे। और जब आप बच जाते हैं, जब आप बच जाते हैं तो खुदावंद आपको बरकत देता है। खुदावंद आपको बरकत देता है। कोई भी बीमारी है, बीमारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। जो भी शैतान के काम यीशु नाम में खत्म हो जाएंगे। आप क्यों नहीं खुदावंद का शुक्रिया अदा करते? क्योंकि आप बचाए गए हैं, आप बच गए हैं, आप पहले ही बच गए हैं। उसे कहें खुदावंद तेरे शुक्रगुजार है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बचा। कभी नहीं आप तारीकी में अब रहेंगे। कभी भी तारीकी में आप नहीं रहेंगे। ना आपके पास बीमारी आएगी, ना आप बददीनी में जाएंगे, ना ही आपको बदरूसत आएगी, ना ही आपको कोई भी चीज आप पर गालिब आएगी। आप बच गए हैं। खुदावंद की बरकत आप पर आए। यस्सु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं बाप। तू जो हमारा फिदिया है खुदावंद, तूने कोई कलवरी पे हमारी खातिर अपनी जान दिया खुदा। शुक्रगुजार तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम के लिए तेरे शुक्रगुजार है खुदा। शुक्रगुजार है खुदावंद शानदार बचाव के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया, और ये हमें मुफ्त हासिल हुआ। जितने भी खुदावंद पहाड़ थे, बीमारी के पहाड़ थे खुदावंद, यीशु नाम में उन्हें खुदावंद यहां से उखाड़ता हूं खुदावंद। कोई भी खुदावंद बददीनी थी खुदावंद, कोई भी शैतान के खुदावंद काम थे खुदावंद, सबको तेरे यीशु नाम में डांटता हूं। आज मौजज़ात, हर तरफ मौजज़ात खुदावंद, रास्तबाजी है खुदावंद, तेरी रास्तबाजी यहाँ है खुदावंद। और खुदावंद हम उसमें शादमान हो खुदावंद, और हमारी कुव्वत उसमें आए यीशु नाम से। कोई भी कमी ना हो खुदावंद, नुकसान ना हो खुदावंद, महदूद ना हो कोई भी चीज खुदावंद, किसी चीज का पहरा हम पर ना हो खुदावंद, हमला ना हो खुदावंद, और बुरे ताल्लुकात ना हो, कोई भी चीज हमें ना बांधेगी आ जाए खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद, हमारे लिए दरवाजे खोल, जैसे तूने हमारे लिए दरवाजे खोले खुदावंद, ताकि हम शानदार बचाव में आ सके खुदावंद। हम बचाए गए हैं खुदावंद, और हम शुक्रगुजार, तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया। यीशु के नाम में ये दुआ मांग लेते हैं। और सबने कहा आमीन। शुक्रिया। पैदाइश 19वें बाप में हम देखेंगे 17वीं आयत से देखेंगे हम। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल आए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़ के देखना, ना हमें मैदान में ठहरना। उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। अगर आप बाइबल पढ़ते तो आप जानते हो कि ये मैंने कहां से पढ़ा, ये कौन सी कहानी है। ये जो कहानी है, ये कहानी फरिश्ते आए सदूम के पास, लूत के पास जब आए सदूम में, तो ये जो है, ये कहानी है, खुदा ने फैसला किया। खुदा भी इंसाफ करना चाह रहा है सदूम के लोगों का। अभी जो खुदा है, आसमानी बाप है हमारा, वो हमारा जिंदा खुदा है। उसने इब्राहिम को बताया कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं सदूम के लोगों के साथ, उन्हें बताए बगैर। तो इब्राहिम ने दुआ की सदूम और अमूरा के लिए।
اور وہاں یسوع کی اور اس کی بات چیت چلتی رہی ابراہیم کی کہ اگر 50 لوگ ہوئے 50 لوگ راست باز تو انہیں چھوڑ دے گا. خدا نے اسے جواب دیا اگر مجھے 50 وہاں لوگ ملے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا راست باز. اور پھر 40 پہ 45 پہ بات ہوئی، 35 پہ 30 پہ اور 10 تک ایون خدا اس کے ساتھ راضی ہو گیا. حتیٰ کہ 10 تک خدا نے اس سے کہا کہ اگر 10 لوگ مجھے وہاں راست باز ملے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا، وہ بچ جائیں گے، میں انہیں چھوڑ دوں گا، میں انہیں کچھ نہ کروں گا. اور پھر کیا ہوا؟ ابراہیم اپنے راستے چلا گیا اور فرشتے آئے سدوم میں اور انہوں نے بتایا لوط کو بتایا کہ کیا ہونے والا ہے. اور جب فرشتوں نے انہیں بتایا جو کچھ اس کے پاس تھا، لوط کے پاس جو کچھ بھی تھا، اسے یقین نہ آیا. اور فرشتوں نے انہیں پکڑ کر وہاں سے نکالا، اس کی بیٹیوں کو، اس کے بیٹوں کو، دامادوں کو، اور کہا کہ اس سے نکل جاؤ، اس جگہ سے نکل جاؤ، یہ آپ کی زندگی کے لیے بچاؤ ہے، پیچھے نہ مڑنا. اس پہاڑ کو چلایا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے، ہلاک نہ ہو. آج آپ کا دن ہے بچاؤ کا. میں نے آپ کو کہا ہے، پہلے ہی کہا کہ جب ہم بچائے جاتے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ہمیں خداوند سے دور لے جائے. کچھ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، خداوند انہیں آزاد کرتا ہے، اور ان سے پوچھا جائے آپ کیا کرنا ہے تو وہ جب ایک شاندار بچاؤ کے بعد بھی انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم یسایہ دیکھیں، یسایہ 37واں باب. آج ہم بچائے جائیں گے، خداوند کا شکر. یسایہ 37واں باب یسایہ 37واں باب میں لکھا کہ آپ کے ساتھ کچھ آج عجیب سا ہوگا. 30ویں آیت سے میں پڑھوں گا. اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا اپنا تاکستان لگا کر ان کا. 31ویں آیت میں دیکھیں، اور وہ بقیہ جو یہودی کے گھرانے سے بچ رہا ہے، جو ہمارے لیے خوراک بچ رہی ہے، جو راست بازی بچ رہی ہے، جو ایمان بچ رہا ہے، جو وفاداری بچ رہی ہے، جو بھی بچ رہی ہے یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے، پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا. آپ دیکھیں پھل، جب آپ بچائے جاتے ہیں تو آپ کا جو بچاؤ ہے وہ پھلدار ثابت ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے کامیابی ثابت ہوتا ہے، آپ کی روحانی ترقی میں آپ کی مدد کرتا ہے وہ. اور آج کچھ عظیم ہوگا یسوع کے نام میں. اور پھر یسوع نے کہا، پھر خدا نے کہا کرنا کیا ہے. آئے ہم لوکا میں دیکھیں، لوکا 21واں باب. ہمارا جو بچاؤ ہے وہ ہم سے کچھ مانگتا ہے، ہمیں کچھ دینا پڑے گا اپنے بچاؤ کے لیے. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ ایسے ہی نہیں بچائے گئے بلکہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو. اور فرشتے وہاں اس سے باہر لے کر آئے انہیں. فرشتوں نے انہیں حکم دیا لوط کو، اور اسے کہا، انہیں انسٹرکٹ کیا کہ اپنی زندگی کا بھاگو، بچاؤ کرو، آپ کو کچھ کرنا ہے. یہ یہاں آپ ناصاف و ناپاک ہو، یہ انہوں نے حکم دیا. اور فرشتوں نے کہا یہ ہے جو آپ کو کرنا ہے، آپ دیکھیں میں جب بات کر رہا ہوں، جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے بچاؤ کے لیے مسیح ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. جیسے سدوم نے کیا، سدوم میں لوط اور اس کی بیوی نے کیا. آئے ہم 36ویں آیت میں سے دیکھیں، لوکا 21واں باب 36ویں آیت سے ہم دیکھیں. پہلے میں 36ویں آیت پڑھوں گا، پھر میں 34ویں آیت پڑھوں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، بھرپائی کس چیز سے ہوگی. پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو سب ہونے والی باتوں سے آپ کو بچنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، دعا کرنی ہے. اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور رہو. جب آپ بچائے گئے، آپ کو قائم رہنے کے لیے خداوند کی خدمت کرنی ہے. یہاں جب بات ہو رہی ہے
جب آخری بچاؤ کی بات ہوگی، جب خداوند کے حضور ہم آئیں گے، جب خداوند ہمیں آئے گا لینے کے لیے، جب دوسری آمد ہوگی، تو بچاؤ کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، بچاؤ کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آخری بچاؤ ہوگا، جب خدا آئے گا، جیسس آئے گا، یسوع آئے گا اس زمین پر ہمیں لینے، تو ہم پہنچ ایسے ہی چلے جائیں گے۔ نو، ہمیں بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ اگر ہم کچھ نہیں دیں گے تو آپ نہ ہی کبھی جو مسیح کے مخالف ہیں ان سے بچ سکتے ہیں، مستقبل میں آپ نہیں بچ سکتے، آپ مشکلات سے نہیں مستقبل میں بچ سکتے۔ ہمیں کچھ بھرپائی، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور جتنی ہماری سزا ہے اگر ہم نے وہ نہ کیا تو ہماری سزا ہم پر قائم رہے گی۔ لیکن اگر ہمیں چاہیے کہ وہ سزا سے ہم دور رہیں، سزا پر ہم غالب ہیں، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ عزیزو یہاں لکھا لوکا میں لکھا ہوا ہے، یسوع کے نام میں آپ برکت پائیں گے ان سے۔ آئے ہم 34ویں آیت میں پڑھے، پس خبردار رہو۔ یہاں دیکھیں خدا کہہ رہا ہے کہ خبردار رہنا ہے۔ تمہارے بچاؤ کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ آپ مشکلات پہ کیسے غالب آئیں گے؟ آپ آزمائشوں پر کیسے غالب آئیں گے؟ لکھا ہے پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں۔ ہر وقت جب آپ خواہش کرتے کسی چیز کی آپ خواہش کرتے، جیسے نشہ بازی ہے، نشہ بازی کو لے لیں آپ۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنے فارغ وقت میں آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کریں۔ اگر آپ وہ کام کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو کہتے شراب پیئیں، خمار میں ہوں، تو آپ کو ان کے کھانے پینے کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ یہ آپ کا بچاؤ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہی آپ کا بچاؤ نہیں ہے۔ بچاؤ کے لیے ہر وقت ہم نے خدا کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ آپ ادھر جاتے ہیں لیکن آپ کا بچاؤ کہیں نہیں ہے، صرف خدا کے پاس ہے۔ ہر مخلوق کا بچاؤ اس کے پاس ہے ہر وقت۔ یہاں لکھا ہوا ہے پس خبردار رہو، یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں جسمانی خواہشات کے چکروں میں نہیں رہنا۔ ایسا نہیں ہم نائٹ کلب میں جانے کے چکروں میں رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کے چکروں میں اپنی جس مقصد کے لیے خدا نے بنایا ہے اس سے دور ہو جائیں۔ ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہیں، گیمز ہیں، ہم ایسا نہ ہو کہ انہی میں رہیں۔ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جو انہی میں رہتے، وہ اپنی جو زندگی ہے، جو روحانی زندگی، اس کی فکر نہیں کرتے، ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا پیتے ہیں، ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے ادھر سفر کرنا ہے، ادھر سفر کرنا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، مجھے کام پہ بھی جانا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دعا کرے گا۔ آپ کو ان سے پرہیز کرنا ہو۔ یہاں لکھا ہوا ہے فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے گا۔ آئے ہم 35ویں آیت دیکھیں ابھی، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ جب وہ نشہ بازی کریں گے، جب وہ خمار میں ہوں گے، تو خداوند ہم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے گا۔ خداوند کی جو آفات ہیں وہ آ جائیں گے۔ آئے ہیں پہلا کرنتھیوں 10واں باب 13ویں باب، اور آپ کو کوئی آزمائش نہیں لے کے جائے گی، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے۔ کہیں خدا سچا ہے، بلند آواز میں کہیں خدا سچا ہے۔ وہ سچا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہمیں توبہ کے لیے سچا ہے۔ وہ اس نے جیسے صدوم کو بچایا، صدوم میں سے لوط اور اس کی بیوی بچوں کو بچایا۔ خدا نے علیشا کے ساتھ، ایزابل کے ساتھ، خدا قابل ہے ہمارا، وہ اپنے لوگوں کو برکات دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور وہ سچا ہے، اور اس کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے ہاں کے ساتھ ہیں، وہ اس کے اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ خدا ہمارا سچا ہے، آج صبح بھی ہمارا خدا ویسا ہی ہے، خدا ہمارا سچا ہے۔ جتنی بھی مشکلات ہماری آتی ہیں ہم پر، خدا ہمارے ساتھ سچا رہتا ہے، خدا سچا ہے۔ وہ آپ کو مشکلات سے نکالے گا، آزمائشوں سے نکالے گا، وہ آپ کو راست باز بنا سکتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو دور لے کے جا سکتا ہے، اور وہ شاندار بچاؤ ہے۔ آئے ہم اس کو دوبارہ دیکھیں اس آیت کو، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی
بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی بھی کیا کرے گا؟ راہ پیدا کرے گا. کیا کرے گا؟ راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. میں آپ کو بتاؤں ایک بات جب پولوس اور سلاس جب قید خانہ میں تھے، سب کچھ بند تھا، دروازے بند تھے، لوہے کے گیٹ تھے، دروازے تھے بند تھے، ساری کھڑکیاں بند تھیں، اور ان کے پاؤں جو ہیں کاٹ میں بندھے ہوئے تھے، مطلب ان کی بیڑیاں تھیں ان کے پاؤں میں. اور کیا ہوا جب انہوں نے پرستش کرنا شروع کی تو قید خانہ کی نیو ہل گئی، سب کچھ کھل گیا، دروازے کھل گئے، ان کی جو زنجیریں تھیں وہ ٹوٹ گئی. وہ ان کے پاس وقت تھا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، اور سارے لوگ وہیں موجود تھے. اور جب وہ قید خانے کا دروگا آیا، دروگا نے جب دیکھا کہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں، ابھی خدا ان کے ساتھ سچا رہا، خدا ان کے ساتھ وفادار رہا. آج خدا آپ کے لیے بھی دروازے کھولے گا، وہ آپ کے لیے بھی دروازے کھولے گا. جتنی زنجیریں آپ کی زندگی میں وہ توڑ دے گا. جس طرح پولوس اور سلاس کی پرستش سے جب ایسا ہوا، زور سے بلند آواز سے ابھی آپ نے آمین کہنا، کیونکہ خدا ہمارا شاندار ہے، اور وہ ہمیں شاندار بچاؤ دیتا ہے، اور وہ ہمیں شاندار بیماری سے بھی بچاؤ دیتا ہے. ہمارا خداوند، جب ہم پولوس اور سلاس کی بات کرتے ہیں تو خداوند نے انہیں آزاد کیا، اور آج برکات آپ کے پاس آئیں گی، اور وہ راستہ بھی بناتا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے آزمائشوں کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے، وہ کرتا ہے. ہمارا جو شاندار ہے، تو ہم 3 یہاں نقطے دیکھیں گے، 3 نقطے ہیں. ہمارا شاندار بچاؤ صدوم سے، اور دوسرا نقطہ یوں ہے، ہمارا عظیم بچاؤ بیماری سے. تیسرا نقطہ، ہمارا شاندار بچاؤ شیطان سے. جب ہم صدوم کی اور عمورہ کی بات کرتے ہیں تو شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ شیطان نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ پیچھے دیکھے، آپ آزاد ہوں گے. پیدائش 19واں باب میں دیکھیں گے ہم، ہمارا جو ہے بچاؤ ہے، شاندار بچاؤ صدوم سے. ہمارا شاندار بچاؤ صدوم سے. اس سے پہلے ہم پیدائش 19واں باب دیکھیں، آئیں پیدائش 13واں باب دیکھیں گے. ہم پیدائش 13واں باب، جو خدا کے جو فرزند ہوتے ہیں، جو ان کے کمپینینز ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کو آزمائش میں نہیں ڈالتے. یہاں کچھ ایسا ہے، یہاں لوط اور ابراہیم کے درمیان، لوط اور جو ابراہیم ہے ان کے جو چرواہے ہیں ان کے درمیان تھوڑی لڑائی ہو گئی. جب لڑائی ہو گئی اور ابراہیم اور وہ آپس میں دوست تھے. لوط نے کہا کہ یہ جھگڑے کی میں نہیں چاہتا تیرے ساتھ میرا جھگڑا، کیونکہ ہم بھائی ہیں، ایسا کرتے تو ادھر چلا جا اور میں اس طرف چلا جاتا ہوں، اور کیونکہ ہم بھائی ہیں، میں نہیں چاہتا لڑائی ہو. کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے تو میں دائیں جاؤں گا. یہ یہاں بات ہو رہی ہے. اور خداوند نے جب ابراہیم سے بات کی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوط کا جو فیصلہ تھا، یہ لوط کا فیصلہ بہت برا تھا، غلط فیصلہ تھا، اور اس نے سب کچھ ساتھ لے لیا اور چلے گئے، اور خدا بھی بچائے. آئے 13واں باب پڑھیں، پیدائش 13واں باب، میں 10ویں آیت سے پڑھوں گا. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سغر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا. خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی. سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. ابراہم نے تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کی شہروں میں سکونت اختیار کی، اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا. اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے. یہ ہے اس کا فیصلہ، اور وہ غلط طرف گیا.
وہ غلط طرف گیا. اس نے اپنے نوکروں کو بھی ساتھ لے لیا اور سب اس طرف چلے گئے، سدوم کی طرف، اور اس نے بچاؤ کیا اپنا، یہ اس طرف چلا گیا. یہ غلط فیصلہ تھا. اور خدا آپ کو غلط فیصلے نہ لینے میں، آپ غلط فیصلے کبھی نہ لیں خدا میں، یسوع میں آپ کبھی غلط فیصلے لیں. آپ دیکھیں کہ یہ نقصان کتنا ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا جو لوط کے غلط فیصلے سے، اور سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا. اس کی جو بیوی ہے، اس کی بیوی بھی نمک کا ستون بن گئی. آپ ان کی طرح نہ ہوں گے. میں نے کہا آپ ان کی طرح نہ ہوں گے. پیدائش 19واں باب پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. پیدائش 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوند، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے. اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک میں ہی رات کاٹ لیں گے. لیکن جب وہ بہت بےجدہ ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر. ابھی یہ فرشتے جب آئے ہیں، فرشتے لوط نے دیکھا اور جھک کر سجدہ کیا. اس نے خدا کے جو لوگ ہیں انہیں سجدہ کیا اور اسے کہا، لوط نے انہیں کہا، استقبال کیا جب اس کہا کہ میرے گھر پہ چلو. اور یہاں آگے لکھا تیسری آیت میں، لیکن جب وہ بہت بجدہ ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا. اس نے فرشتوں کے ساتھ کھایا. آپ کی بھی راہ میں کچھ آ رہا ہے آپ کے بھی راستے میں. آپ کبھی نہیں بتا سکتے کہ یہ ریٹریٹ جو ہے آپ کے لیے بہت بہت خوش قسمتی ہے آپ کی. آپ فرشتوں کے ساتھ کھائیں گے جیسے لوط نے فرشتوں کے ساتھ کھانا کھایا. جیسے لوط نے چوتھی آیت میں ہم دیکھیں، چوتھی آیت میں، اور اس سے پیشتر کے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے. سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بوڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس کے گھر کو گھیر لیا. اور انہوں نے لوط کو پکار کر کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں. یہ آپ دیکھیں، یہ خدا کے لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا چاہتے ہیں. خدا کیوں نہ ایسے لوگوں کو تباہ کرے؟ خدا کیوں نہ آسمان سے آگ بھیجے ایسے لوگوں کے لیے؟ جب ہم اس کی راہ سے مڑتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں یہاں کیا ہوتا تھا کہ آدمی سے صحبت کرتا تھا، عورتوں کے ساتھ صحبت کرتی تھی، اور یہ جو ہے یہ تباہی ہے. آئے ہم چھٹی آیت میں بھی دیکھیں. تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازے پر گیا اور اپنے پیچھے کو آڑ بند کر دیا اور کہا کہ اے بھائیو، یہ شریر لوگ ہیں جب آئے ہیں اس کے گیٹ کے پاس، دروازے کے پاس، اور ابھی وہ ان سے عرض کر رہا ہے. لوط نکل کر اپنے گھر سے عرض کر رہا ہے، اے بھائیو، ایسی بدی تو نہ کرو. دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے ناواقف نہیں. مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے اپنی خاندان کو دینے کے لیے تیار ہو گیا، اپنے گھرانے کو دینے کے لیے تیار ہو گیا. اور یہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا. پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے. ابھی دیکھیں کہ وہ ان کی جو زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کا جو انداز ہے، رہنے کا طریقہ ہے، وہ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. اور اس وجہ سے انہوں نے بڑبڑانا شروع کیا کہ یہ تو یہاں رہنے آتا ہے، یہ ابھی حکومت کرتا ہے. یہ کون ہوتا ہے ہم پہ حکومت کرنے والا؟ یہاں آگے لکھا ہوا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے. تب وہ اس مرد یعنی لوط پر بل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کوڑ توڑ ڈالے. لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا. اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑا، اندھا کر دیا. سو وہ
سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، وہ اندھے ہو گئے ہیں پھر بھی دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ کتنے ان کی خواہش ہے، کتنی خواہش ہے ان کی گناہ کرنے کی، اور یہ گناہ ہی ہے جو انہیں اندھا کر رہا ہے. پھر بھی ان کی خواہش ختم نہیں ہوئی گناہ سے دور جانے کی، بلکہ ابھی بھی جو ہیں سدوم کے لوگ ہیں، وہ جو وہاں کے رہائشی ہیں، وہ ابھی بھی گناہ کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ بات آیت میں لکھا ہے، تب ان مردوں نے لوط سے کہا کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہے سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کی حضور بلند ہوا ہے اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے. تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھی باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا. لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا. جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے. مگر اس کا سب کچھ وہاں تھا، اس کی ملکیت وہاں تھی، اس کے نوکر چاکر وہاں تھے، اس کا جو بھیڑے ہیں، اس کا جو مال مویشی کا سب کچھ وہ وہاں تھا. ابھی وہ سوچ رہا تھا، وہ اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں جاتا ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ جاتا، کوئی بھی ایسا شہر نہیں وہ دیکھ رہا تھا جس میں وہ جاتا اور وہ رہتا بھی. اس کی امید جو ہے، اس کی امید تو ساری صدوم میں ہے، سب کچھ صدوم میں اس کی. اور یہاں لکھا مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا. اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو. اور لوط نے ان کہا اے میرے خداوند ایسا نہ کر، اب برکت ہوں گے. اب دیکھیں جو سدوم ہے اور عمورہ ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ہم دیکھیں. یسایہ میں ہم دیکھیں، یسایہ 9واں باب، یسایہ پہلا باب اس کی 9ویں آیت میں دیکھیں. کافی لوگ ہیں جو ابھی بھی سدوم اور عمورہ کی طرح ہیں، جیسے لوگ وہاں کے ہیں. جب ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں تو جو جیسی ہماری سرگرمیاں آتی ہیں تو پھر جو ہے سدوم اور عمورہ کی طرح جب ہماری سرگرمیاں آتی ہیں تو ہم تباہ ہو جاتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے 9ویں آیت میں، پہلا باب 9ویں آیت میں، اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور عمورہ کی مانند ہو جاتے. اے سدوم کے حاکموں خداوند کا کلام سنو، اے عمورہ کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگو. خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام، میں مینڈوں کی سوختنی قربانوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں. جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو. آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ مذہبی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. ہمیں سدوم اور عمورہ کی طرح یہ ہمیں جو آیات ہے یہ ہم بتاتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دل میں سدوم اور عمورہ کی طرح ہوتا ہے، ان کے گھرانے میں سدوم اور عمورہ کے جیسے حالات ہوتے ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں. کچھ شہر ایسا ہوتا ہے، کوئی معاشرہ ایسا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے معاشرے میں ایسا کردار اپنایا ہوتا ہے جو سدوم اور عمورہ کے لوگوں کا تھا. ہمیں ایسا نہیں کرنا. یسوع یہاں خدا یہاں کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے، جب ہماری سرگرمیاں سدوم اور عمورہ کی طرح ہوں گی تو ہمیں بچاؤ کے لیے کوئی بھی موقع نہیں ملے گا. 14ویں آیت دیکھیں گے ہم. 14ویں آیت، میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بھار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا. جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو
اپنے آپ کو دو. خداوند کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ جو ہے خون آلودہ ہیں، تو پھر بھی ریٹریٹ اٹینڈ کر رہا ہے، تو عبادت میں آ رہا ہے، تو کانفرنس میں آ رہا ہے، تجھے کرنا کیا ہے؟ اپنے ہاتھ دھونے ہیں، اپنے ہاتھ دھونے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کی حامی کرو. یہاں آگے لکھا ہوا ہے. اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں. اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. خداوند یہاں کہہ رہا ہے ہم بچائے جائیں گے. میں نے کہا ہم بچائے جائیں گے. یرمیا 23ویں باب میں دیکھتے ہیں، یرمیا 23واں باب، اور میں اس کی 14ویں آیت سے پڑھوں گا. یرمیا 23واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے میں نے یروشلم کے نبیوں میں بھی ایک ہولناک بات دیکھی. وہ زناکار، جھوٹ کے پیرو اور بدکاری کے حامی ہے. یہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا. وہ سب میرے نزدیک صدوم کی مانند اور اس کے باشندے امورا کی مانند ہیں. اور یہ جتنے لوگ ہیں، یہ دیکھیں صدوم کی مانند اور اس کے باشندے امورا کی مانند ہیں. یہ نبیوں کی بات کر رہا ہے، یہ کلام سنانے والوں کی بات کر رہا ہے. یہاں یہ بات کر رہا ہے یہ لاویوں کی، یہ مسیحوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میں نے یروشلم کے نبیوں میں بھی ایک ہولناک بات دیکھی ہے. وہ زناکار، جھوٹ کے پیرو اور بدکاری کے حامی ہے، یہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا. وہ سب میرے نزدیک صدوم کی مانند اور اس کے باشندے امورا کی مانند ہے. تو جیسے صدوم اور امورا نہ بچیں گے وہ بھی نہ بچیں گے، اور ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو یسوع کے نام سے. ہزقیل 16ویں باب میں، یا میں 49ویں آیت سے دیکھوں گا. ہزقیل 49ویں آیت سے، دیکھ تیری بہن صدوم کی تقصیر یہ تھی، غرور اور روٹی کی سیری اور راحت کی کثرت اس میں اور اس کی بیٹوں میں تھی. اس نے غریب اور محتاج کی دستگیری نہ کی. جہاں بھی آپ بت پرستی دیکھتے ہیں، جہاں بھی دستگیری جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہی، تو خداوند کے جب کام نہیں، جب خداوند کی سرگرمیاں نہ ہوں گی، صرف اپنے ہاتھ باندھ کے بیٹھنا صبح سے شام تک، تو ہم صدوم اور عمورہ کی طرح ہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں یہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ متکبر تھی اور انہوں نے گھنونے کام کیے اور اپنے گناہوں کا اقرار نہ کیا، اور یہ بھی صدوم اور عمورہ کی طرح ہی ہیں. یرمیا میں دیکھیں، یرمیا آپ بچائے جائیں گے یسوع کے نام میں. یرمیا 51واں باب، یرمیا 51واں باب، اور ہم 6 آیت میں دیکھیں گے. یہاں لکھا ہے بابل سے نکل بھاگو بابل سے، اور ہر ایک اپنی جان بچائے. اس کی بدکرداری کی سزا میں شریک ہو کر ہلاک نہ ہو، کیونکہ یہ خداوند کے انتقام کا وقت ہے. وہ اسے بدلہ دیتا ہے. بدلہ خدا لے گا. انتقام ہونے والا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم بابل سے نکل بھاگے، تاکہ جب بدکرداری ہو تو ہم بدکرداری میں نہ پھنس جائیں، اور خداوند ہمارا انتقام نہ لے، اور وہ اس کا بدلہ نہ لے. اور خدا کے وسیلہ سے جب ہم اس کے لہو کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں تو ہمیں بھی فتح یاب ہونا ہے. آئے دوسرا کرنتھیوں دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں 6 باب 70ویں آیت. اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا. خداوند ہمیں قبول کر لے گا. اگر ہم نے عہد کیا ہوا ہے، کسی شرابی کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، کسی گناہگار کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، کسی حرام کار کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے نکلنا ہے. اگر کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہوا ہے تو ہمیں اس سے نکلنا ہے،
اس سے ہمیں بچنا ہے، بچنا ہے۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ نکل کر الگ رہو، نکل کر الگ رہو، نکل کر الگ رہو، اور تمہارا باپ ہوں گا اور میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے، قادر مطلق کا قول ہے، آپ بچائے جائیں گے۔ مکاشفہ 18واں باب، مکاشفہ 18واں باب، مکاشفہ 18واں باب میں ہم دیکھیں گے، مکاشفہ 18واں باب 4 اور 5 آیت اس کی پڑھیں گے۔ مکاشفہ 4 اور 5 آیت ہم اس کے پڑھیں گے۔ مکاشفہ، پھر اس میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے اور اس کی بدکرداری خدا کو یاد آئے گی۔ خدا میں کہہ رہے، خدا میں یہاں کہہ رہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے باہر نکلنا ہے، ایسے لوگوں سے باہر نکلنا ہے، ایسے لوگوں سے باہر نکلنا ہے۔ خدا ان کی شکر گزار ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں نہیں ہیں، ایسے لوگوں میں نہیں ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے، اور خدا ان کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں، لوکا میں دیکھتے ہیں، لوکا 17واں باب، لوکا 17واں باب، لوکا 17واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 28ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے 28ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا، سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم ابن آدم ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اس دن کو جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اس طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، 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 یاد رکھیں، یاد رکھیں لوط کی بیوی کو۔ لوط کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا، لوط کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا، آپ اس سے واقف میں آئے۔ ہم یرمیا میں دیکھیں، یرمیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یرمیا میں بھی دکھایا گیا ہے، جو لوگ اپنا بچاؤ نہیں کرتے، جو لوگ اپنا بچاؤ نہیں کرتے، جو اپنی پرانی زندگی میں دیکھتے ہیں، جو دنیا کی خواہشوں میں رہتے ہیں، تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تباہ نہ ہوں، آپ تباہ نہ ہوں یسوع کے نام میں۔ ہم دیکھیں گے پھر سے پیدائش میں دیکھیں گے، پیدائش 19واں باب، پیدائش 19واں باب، اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ یہ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ وہ جو ہم دنیا کی خواہشیں، جو دنیا کے کام جو ہم کرتے تھے، ابھی وہ وقت نہیں ہے عزیزو کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ جو لوگ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، بیماری کے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، لاچاری کے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں، وہ ان کا بچاؤ کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔ نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، ایسا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو۔ 26ویں آیت میں، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا، مڑ کر دیکھا، اور وہ نمک کا ستون، زور سے بلند آواز سے کہے کیا ہوا، بلند آواز سے کہے کیا ہوا، اور وہ اس کی بیوی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی، اور وہ نمک کا ستون بن، اور خدا آج دیکھیے، خدا یہی کہتا ہے کہ نکلو نکلو نکلو، بچاؤ کرو، ہمیں اپنا بچاؤ کرنا ہے، ہم نے بیماری سے بچاؤ کرنا ہے اپنا۔ کس طرح لوگ وہاں سے باہر نکلے، جو جتنی بھی دیکھیں، خداوند ہمارا خدا جو ہے، انہیں ہمیں جو مصریوں کی بیماریاں ہیں، جو مصر کی بیماریاں، وہ ہمیں ان سے چھڑائے گا، ہمیں ان سے بچائے گا۔ وہ ہمارا خدا ہے، زندہ خدا ہے، اور ہمیں ان سے باہر نکلنا ہے، اور سدوم اور عمورہ کی طرح ہمیں ان کے لوگوں کی طرح نہیں ہونا، یسوع کے نام میں۔ آئے ہم دوسرا نقطے کی طرف چلیں، دوسرے نقطے کی طرف چلیں۔ دوسرا نقطہ، ہمارا عظیم بچاؤ بیماری سے، ہمارا عظیم بچاؤ بیماری سے۔ جب ہمارا عظیم بچاؤ ہے بیماری سے، تو ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا۔ جو مصر پر آئیں بیماریاں، ان کو نہیں آپ نے دیکھنا، آپ پر کبھی نہ آئیں یسوع نام۔ آئے زبور دیکھیں، زبور 105 اس کی 37ویں آیت، زبور 105 اور اس کی 35ویں آیت، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا۔ آپ بھی امیر ہوں گے، آپ بھی امیر ہوں گے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا، ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا،
ایک بھی کمزور آدمی نہ، ایک بھی بیمار آدمی نہ تھا۔ اب یہ آپ کو یاد ہو اگر تو جو انہوں نے خیمے اپنے لگائے تھے، خیمے لگائے، ایک ایسا یہاں خیمہ لگایا، ایک کچھ لوگوں نے مغرب میں خیمہ لگایا، کچھ لوگوں نے مشرق میں، کچھ لوگوں نے جنوب میں خیمے لگائے، اور خیمے انہوں نے جب لگائے تو چاروں طرف ان میں کوئی بھی کمزور نہیں تھا، ان میں کوئی بھی کمزور نہیں تھا۔ یہاں جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈیپر لائف یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں اس حال میں بھی کوئی کمزور نہیں ہوگا، اس حال میں بھی کوئی کمزور نہ ہوگا، اس حال میں بھی کوئی کمزور نہ ہوگا، اس طرف بھی کوئی کمزور نہ ہوگا، کوئی بھی کمزور نہ ہوگا۔ وہ بھی کمزور نہیں ہوں گے جو کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی کمزور نہ ہوں گے یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں کوئی بھی کمزور نہ ہوگا، یسوع کے نام میں۔ جب آپ سدوم اور عمورہ سے نکلتے ہیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی پھر آپ کا قابو نہیں ہوتا، پھر خدا کا قابو ہوتا ہے، خدا کنٹرول کرتا ہے، اور وہ پھر ہم آزاد ہوتے ہیں، پھر ہم آزاد ہوتے ہیں یسوع کے نام میں۔ آئے دیکھیں ہم خروج میں خدا نے کیا کہا، خدا نے کیا کہا خروج میں 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کی آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ آپ جب اسرائیلی آئے مصر سے باہر تو ان پر کوئی بیماری نہیں تھی، ان پر کوئی بیماری نہیں۔ اگر آپ مصر سے باہر آ گئے ہیں تو آپ بیماریوں سے باہر آ گئے ہیں، آپ بیماریوں سے باہر آ گئے، اگر آپ مصر سے باہر آ گئے آپ مصائب سے باہر آ گئے۔ اگر آپ یہاں لکھا ہو کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں، ایسا نہیں لکھا میں خداوند تیرا خدا تیرا شافی تھا، میں خداوند تیرا خدا شافی ہوں گا، بلکہ میں خداوند تیرا خدا شافی ہوں، حال کی بات ہو رہی ہے۔ آئے ہم سلاطین دیکھیں، سلاطین 20واں باب، سلاطین 20واں باب۔ آپ پاک ہوں گے، آپ پاک ہوں گے، آپ پاک ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے راز، بیماری کا راز پتا ہے کہ بیمار کیسے نہیں ہونا، یسوع کے نام میں۔ یہاں لکھا ہوا ہے دوسرے تواریخ دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں، انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، تب یسایہ نبی امواس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جانے کو ہے اور بچنے کا نہیں۔ اور کچھ لوگوں کو اگر کوئی نبی آ کے ایسا کہہ دے کہ تو مرنے والا ہے تو ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ غم سے ہی مر جائیں گے، شاید وہ ایسا نہ ہو، ابھی جب اسے کہا گیا کہ تو بندوبست کر لے، انتظام کر لے اپنے گھرانے کا کیونکہ تو مرنے والا ہے، تو مر جائے گا۔ یہ یسایہ نبی اس سے بات کر رہا ہے، نبی بات کر رہا ہے اس سے کہ تجھے بندوبست کرنا ہے۔ تو جب ہمارے پاس جب کوئی ایسا آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے مرنے والے، تو ہم ممکنات ڈھونڈتے کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہم بچ جائیں، پاسبلٹی ہے بچ جائیں۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے، یہاں کیا کیا ہے، حزقیہ نے کیا کیا ہے۔ اور آپ بھی کہیں کہ آپ کبھی نہ مریں گے، آپ کبھی نہ مریں گے، میں خداوند میں جلالی زندگی گزاروں گا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ حاکمیت خدا کی نہیں سمجھتے، اور ان سے کہتے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ مرنے والے ہو، خدا ان سے کہتا ہے کہ تم نہیں مرو گے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے آپ نہ مریں گے۔ آئے دوسری آیت دیکھیں، تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ جب آپ خدا کے سچے پرستار ہوتے، جب اس کی باتوں کو مانتے ہیں، آئے ہم آگے دیکھیں۔ اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، لوٹ اور میری قوم کی پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرا باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی۔ آج خدا بھی آپ کی دعا سنے گا، اور یہاں لکھا ہے جو بھی آپ کے خلاف جو نبوت ہوئی ہے، منفی نبوت ہوئی ہے آج عزیزو، وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے منفی خیالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یسوع کے نام میں۔ میں نے تیری فریاد سنی، میں نے تیری دعا سنی،
اور میں نے تیرے آنسو دیکھے اور میں تجھے شفا دوں گا. دیکھ میں تجھے شفا دوں گا. اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر 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 دراز کروں گا 15 برس. 15 برس 15 سال میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ فرض کریں، آپ سوچیں کہ آپ جب 6 سال کے تھے تو آپ پھر اسکول میں گئے، پرائمری اسکول میں گئے اور 6 سال آپ پڑھے، 6 سال پڑھے، پھر آپ سیکنڈری اسکول میں چلے گئے اور 15 سال میں پھر آپ نے 3 سال اور لگائے، 15 سال ہو گئے. 15 سالوں میں آپ نے ڈگری حاصل کر لی. ڈگری حاصل 15 سال بہت ہوتے ہیں. آپ شادی کریں، آپ شادی کر رہے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کی آدھی سے کم زندگی آپ نے گزاری. 15 سال بہت اہم ہوتے ہیں. اور یسوع کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں تجھے ایکسٹرا ٹائم دوں گا، میں تجھے اور ٹائم دوں گا. آج آپ کی طرف کچھ ایکسٹرا آ رہا ہے، ایکسٹرا آسمان سے آ رہا ہے آپ کے لیے. آپ نہ مریں گے، آپ نہ مریں گے، آپ زندہ رہیں گے. میں نے کہا آپ زندہ رہیں گے اور خداوند اور آپ بحال زندگی گزاریں گے خدا میں، اور جس میں آپ کو فائدہ مند ہوگا آپ روحانی زندگی گزاریں گے خدا میں. یسوع کے لیے ہے. اور یہی خدا ہمیں کہہ رہا ہے، یہی خدا ہمیں کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں دوسرے کرنتھیوں میں، دوسرے تواریخ میں دیکھیں، دوسرا تواریخ 7واں باب، دوسرا تواریخ 7واں باب اور اس کی 14. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے تعلیم ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا، ان کو بحال کروں گا. اور خدا گناہوں کو بھی معاف کرے گا، گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ان کو شفا بھی دے گا اور ان کو بحال بھی کرے گا، بحال بھی کرے گا. آئیں پہلا یوحنا تیسرا باپ اور اس کی 8ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. پہلا یوحنا تیسرا باپ اور اس کی 8ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. پہلا یوحنا تیسرا باپ اور اس کی 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے. ابلیس سے ہے. بلند آواز میں کہیں، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا، خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا. وہ اس کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد لے کر آیا تھا، وہ مقصد لے کر آیا تھا. وہ کماری سے پیدا ہوا کیونکہ وہ مقصد لے کر آیا تھا. اس نے ایک زندگی گزاری، راست بازی والی زندگی گزاری. وہ کامل شخص تھا کیونکہ اس کا مقصد تھا. وہ صلیب پر گیا کیونکہ مقصد تھا. وہ خدا کا بیٹا کہلایا کیونکہ مقصد تھا. وہ قبر میں سے جی اٹھا کیونکہ مقصد تھا. کیونکہ وہ آسمان پر چلا گیا، وہ مقصد تھا، وہ مقصد تھا. وہ ایک مقصد کے لیے اس نے زندگی گزاری، ایک مقصد کے لیے اس نے کلام سنایا، ایک مقصد کے لیے اس نے معجزات دکھائے، ایک مقصد کے لیے قبر میں سے اٹھا. اور یہاں لکھا ہے، اور وہ شریر اسے، اور یہاں لکھا ہے تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. ابلیس کے کاموں کو مٹائے. وہ جتنے بھی کام ہیں اس کے، آپ کی روح میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے گردوں میں، کہاں بھی ہے، یسوع کے نام سے وہ مٹائے گا. اور یہاں لکھا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. آج کا دن ہے، آج کا دن ہے. آپ بچائے گئے ہیں، آپ بچائے گئے ہیں، بیماریوں سے بچائے گئے ہیں، بیماریوں سے بچائے گئے ہیں. آپ کی زندگی بالکل پاک ہو گئی ہے. آئے ہم پہلا یوحنا 5واں باب، پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں دیکھیں گے. پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں دیکھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. آپ کہیں میں گناہ نہ کروں گا. ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا. 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 وہ نہیں چھو سکتا. آپ کو کبھی بھی شیطان نہ چھوئے گا. شیطان آپ کو کبھی نہ چھوئے گا. بیماری آپ کو کبھی نہ چھوئے گی یسوع کے نام میں. بیماریاں آپ پر کبھی نہ آئیں گی، آپ کے خاندان پر نہ آئیں گی. جو بیماریاں ہیں مصر کی، آپ کے خاندان پر، آپ پر کبھی نہ آئیں گی. جو شیاطین ہے، شیاطین آپ کے لیے پھندا لگاتے ہیں، وہ کبھی نہ آپ پر آئے گا. وہ آپ پر کبھی نہ آئے گا یسوع کے نام میں. اور وہ جو لعنت ہے، جو بیماری ہے، جو بے دینی ہے، وہ آپ پر کبھی نہ آئے گی. جو بھی ہے دنیا کی جو بھی خواہشات ہیں آپ پر کبھی غالب نہ آئیں گی یسوع کے نام میں. اور آپ دیکھیں، اگر آپ پریگننٹ ہے تو آپ ابلیس اس کو
جو رحم ہے اس کو خراب نہیں کر پائے گا، تباہ نہ کر پائے گا، آپ کی نوکری کو شیطان ہاتھ نہ لگا پائے گا۔ آپ دیکھیں خداوند جو ہے، خداوند عظیم ہے۔ پہلا نقطہ جو ہم نے دیکھا ہمارا شاندار بچاؤ صدوم سے، دوسرا نقطہ ہم نے دیکھا ہمارا عظیم بچاؤ بیماری سے، اور تیسرے نقطے کی طرف ابھی ہم چلتے ہیں، ہمارا شاندار بچاؤ شیطان سے۔ اب جب آپ بیمار ہوتے ہیں یہ دیکھیں، یہاں ہم دیکھیں گے ہمارا شاندار بچاؤ شیطان سے یسوع کے نام میں۔ جو آئے ہم دوسرا سلاطین میں دیکھیں، دوسرا سلاطین چھٹا باب، اور میں 8ویں آیت سے پڑھوں گا میں۔ اور ارام اسرائیل سے لڑ رہا تھا، اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا میں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا، خبردار تو فلاں جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہیں۔ اور شاہ اسرائیل جتنے بھی شیطان کے پھندے ہیں، جتنے بھی اس کے راز ہیں، جتنے بھی اس کے منصوبے ہیں، خدا پہ شو کرے گا، ظاہر کرے گا خدا پہ یسوع کے نام میں۔ اب جب ہم یہاں دیکھتے ہیں رامی لشکر کی شکست کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو اسرائیل جو ہے، اسرائیل کو خدا کی مدد مل رہی تھی، وہ مشورت جب کرتے تھے، وہ ڈیرے ڈالنے کے لیے کرتے تھے بات، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ دیکھ رہے کہ ہم یہاں وہ ڈالیں گے ڈیرا، یہاں ڈیرا ڈالیں گے، تو خدا انہیں بچاتا تھا کہ وہاں رامی فوجیں ہیں۔ تو ہمیں بھی خدا ظاہر کرے گا جو شیطان کے جو پھندے ہیں، خدا ہمیں اس کے دکھوں سے بچائے گا، خدا اس کی آزمائشوں سے ہمیں بچائے گا یسوع نام میں۔ 10ویں آیت میں دیکھیں، 10ویں آیت میں اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا، آدمی بھیجے اور وہاں سے اپنوں کو بچایا، اور یہ فقط ایک یا دو ہی بار نہیں، یہ ایک یا دو بار نہ ہوا، ایک یا دو بار ایسا نہ ہوا، آپ بھی ایک یا دو بار نہ بچائے جائیں گے۔ اس بات کے سبب سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا، اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کے طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتاتا ہے۔ اس نے کہا، جا کر دیکھو وہ کہاں ہے، تاکہ میں اسے پکڑوا منگاؤں۔ اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دو تین میں ہے۔ تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا۔ اور یہاں دیکھیں کہ خداوند جو ہے، خداوند الیشا کو بچاتا ہے، وہ جہاں بھی آتا ہے خداوند جو ہے، جو شیطان کے منصوبے ہیں الیشا پر ظاہر کر رہا ہے، اور الیشا اسرائیل کو بتاتا ہے، اسرائیل کے بادشاہ کو بتاتا ہے، شاہ اسرائیل کو بتاتا ہے کہ وہاں ارامی فوجوں کے ڈیرے ہیں۔ یہ روس پر ظاہر کر، یہ خدا اس پہ ظاہر کر رہا ہے الیشا پہ، اور الیشا شاہ اسرائیل کو بتاتا ہے۔ اور آپ کی زندگی سے الیشا نہ جائے، میں دعا مانگتا ہوں آپ کی زندگی سے الیشا کبھی نہ جائے، آپ بابرکت ہوں گے، اور شیطان کے منصوبے آپ پر ظاہر کرے گا خدا۔ اور یہاں لکھا ہے تب اس نے وہاں گھوڑوں، رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا، سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر۔ اور میں آج صبح آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی خوف نہ کریں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھی خوف نہ کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی، اور اس نے جو نگاہ کی جب اس نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے؟ عزیز دیکھیے گا کیا دیکھتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے آپ بھی وہ دیکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی وہی دیکھیں۔ اور اس نے گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا دیکھا، پہاڑوں کو
पहाड़ आतिशी घोड़ों रथों से भरा है। खुदा ने उसकी आंखें खोली जब, तो यहाँ देखा, और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो एलीशा ने खुदावन से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं इन लोगों को, ये यहाँ देखें, और जब वो इसकी तरफ आने लगे तो एलीशा ने खुदावन से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं इन लोगों को अंधा कर दे। खुदा ने कहा कि मेरे जो मेरा खादिम है उसकी आंखें खोल दे। आपके भी दुश्मन अंधे हो जाएंगे, आप भी दुश्मन, वो आपको कभी ना देख पाएंगे, वो आपको कभी ना तंग कर पाएंगे, आपको कभी आजमाइश में ना डाल पाएंगे। एलीशा ने अपने खादिम के लिए दुआ की। आयत 23वीं आयत में देखें, 23वीं आयत में हम देखेंगे, 23वीं आयत में लिखा है, सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया, और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और अपने आका के पास चले गए, और अराम के जत्थे इस्राएल के मुल्क में फिर ना आए। अराम के जो जत्थे हैं इस्राएल के मुल्क में कभी ना आए। आप भी गालिब आएंगे, मैं भी गालिब आया, आप भी गालिब आए हैं। आए पहला यूहन्ना देखें, पहला यूहन्ना चौथा बाब और चौथी है, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आपकी जिंदगी में भी कुछ बड़ा आने वाला है, अजीम आने वाला है, अजीम बात होगी आपकी जिंदगी में, अजीम। आपको देखना है कि वो दुनिया से बड़ा है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में कौन है? दुनिया का जो जहान का जो बादशाह है वो शैतान है, और यहाँ लिखा है कि उससे बड़ा है, और वो आपको कुव्वत बख्शता है कि आप गालिब हैं, कोई भी चीज आपको ना छू पाएगी। यहाँ लिखा है लूका 10वां बाब और उसकी 70वीं आयत में लिखा है, हम लूका 10वां बाब और उसकी 70वीं आयत में देखेंगे, आप कोई भी चीज आपको उखाड़ ना पाएगी, शैतान आपको उखाड़ ना पाएंगे, शैतान आपको उखाड़ ना पाएगा, कोई भी चीज आपको उखाड़ ना पाएगी, कोई भी चीज। ये देखिए यहाँ लिखा हमारा शानदार बचाव शैतान से। आए लूका 10वां बाब उसकी 70वीं आयत में देखिए, वो 70 खुश होकर फिर आए। आप भी खुशी से यहां से वापस जाएंगे, आपके चेहरे पर खुशी महसूस होगी, आपके दिल में खुशी होगी, आपके पूरे जिस्म में आपको खुशी महसूस होगी। फतहयाबी की खुशी, शैतान पर गालिब आने की खुशी, फतहयाबी की शैतान पर खुशी, आपको खुशी होगी बीमारियों पर फतहयाबी की। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन तेरे नाम से बदरूहे भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। ऐसा ही होगा। खुदावंद भी आपके साथ ऐसा ही करेगा, यीशु के नाम में। और 19वीं आयत में देखें, 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। शुक्रगुजार हो कि आपको भी आज इख्तियार मिला है आपको भी। आप खुदा के शुक्रगुजार हो, क्योंकि खुदावंद ने आपको इख्तियार दिया है। शैतान आपको बीमारियां देता है, शैतान आपको आजमाइशों में डालता है, शैतान आपको बेदीनी में डालता है, शैतान आपको बुरी सोहबत में डालता है, शैतान आपको गरीबी में डालता है। शैतान अभी आपको कुछ ना देगा शैतान, अभी आपको खुदा देगा, खुदा। यानी किसी वजह से यहाँ लिखा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह, और आपको आज इख्तियार मिलेगा ताकि आप सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मनों की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। शैतान आपको हर्ट ना कर पाएगा, शैतान आपको दुख ना दे पाएगा। रोमियो 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत में हम देखेंगे, और खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। खुदावन जो इत्मीनान का सर चश्मा है, वो शैतान को आपके पांव के नीचे लेकर आएगा। खुदा का फजल आप पर हमेशा होता रहे। आज आप बचाए गए हैं, यीशु ने आपको बचा लिया है। आज सुबह आप आजाद हुए हैं यीशु के नाम में। जबूर 124 मैं पहली ऐसे पढ़ूंगा। अब इस्राएल यूं कहे,
اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا، جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی بھی چیز کھڑی نہیں، قائم نہیں رہ سکتی. یہاں لکھا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف تھے، تو جب ان کا قہر ہم پر بھڑکتا تھا وہ ہم کو جیتا ہی نکل جاتے. اس وقت پانی ہم کو ڈبو دیتا اور سیلاب ہماری جان سے گزر جاتا. اس وقت موجزن پانی ہماری جان پر سے گزر جاتا ہماری جان سے گزر جاتا. یہاں لکھا ہے خداوند مبارک ہو، خداوند مبارک ہو جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا شکار نہ ہونے دیا. ہماری جان بچائی گئی، ہماری روح بچائی گئی، ہماری روح بچائی گئی، ہماری روح بچائی گئی، ہماری روح بچائی گئی ہے. ہماری جان چڑیا کی مانند چڑیا ماروں کے جال سے بچ نکلی، ہم بچ نکلی. یہاں لکھا ہوا ہے جال تو ٹوٹ گیا اور ہم بچ نکلے. جال ٹوٹ گیا، ہم بچ نکلے. جال ٹوٹ گیا، ہم بچ نکلے ہیں. اور جال ٹوٹ گیا، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے اور شیطان ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. وہ معذور ہے، ابھی وہ معذور ہے، شیطان ابھی معذور ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. آئے ہم کھڑے ہوں، آئے ہم کھڑے ہوں، آئے ہم کھڑے ہوں. کودیں 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 کودیں. خدا پہ یقین کریں، خدا پہ یقین کریں کہ شیطان آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، اس پر کودیں. اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. بیماری آپ کی طرف نہ آئے گی، غریبی آپ کی طرف نہ آئے گی. شیطان کے سب منصوبوں کو یسوع نام میں کینسل کریں. کھڑے رہیں، کھڑے رہیں. اپنا منہ کھولیں، اپنا منہ کھولیں. کہیں جال ٹوٹ گئے، جال ٹوٹ گئے، جال ٹوٹ گئے. دروازے کھل گئے باپ، دروازے کھل گئے، دروازے کھل گئے. اس سے کہیں خدا جتنی ہے خدا بری چیزیں تھیں خدا ختم ہو گئی. آپ کبھی بھی ابھی پھندے میں نہ جائیں گے. آپ آزاد ہیں، ابھی آپ آزاد ہیں، ابھی آپ آزاد ہیں، ابھی آپ آزاد ہیں، ابھی آپ آزاد ہیں. اس نے ساری زنجیریں توڑ دی، اس نے ساری زنجیریں توڑ دی، ساری بیماریوں کو ختم کر دیا. ابھی زنجیریں ختم ہوگی. پولوس اور سلاس کو دل میں رکھیں. جب انہوں نے دعا شروع کی تو وہ بچائے گئے، وہ نکل گئے. آپ بچائے گئے ہیں، آپ بچائے گئے ہیں. ابھی دوبارہ کبھی نہ باندھے جائیں گے، آپ کبھی نہ باندھے جائیں گے. آپ سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی طرح نہ ہوں گے، آپ نہ ہوں گے. آپ شیطان کے پھندے میں نہ آئیں گے، آپ شیطان کے پھندے میں نہ آئیں گے. آپ کا خاندان بچ نکلا، آپ کا خاندان بچ گیا، آپ کا خاندان بچ نکلا. جال ٹوٹ گئے اور آپ بچ نکلے. جال ٹوٹ گئے، آپ بچ نکلے. جال ٹوٹ گئے، آپ بچ نکلے. آپ کبھی بھی آپ کے جو واسطے وہ شیطان سے نہیں، آپ کے رابطے شیطان کے ساتھ نہیں. جال ٹوٹ گئے، جال ٹوٹ گئے اور ابھی آپ بچ نکلے. آپ بچ نکلے یسوع کی وجہ سے. آپ یسوع کی وجہ، اس کی صلیب کی وجہ سے، اس کی مصلوب ہونے کی وجہ سے، اس کے فدیہ دینے کی وجہ سے، اس کے مصلوب ہونے کی وجہ سے، اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے. خدا ان کا شکر ادا کریں، خدا ان کا شکر ادا کریں، خدا ان کا شکر ادا کریں، خدا ان کا شکر ادا کریں. اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، آپ اس سے نکل جائیں. آپ بچ نکلیں گے. آج آپ ان سے بچ نکلیں گے. اگر آپ شراب پیتے تھے تو آج آپ اس سے بچ نکلے ہیں. اگر آپ زناکار تھے، اگر آپ حرام کاری کرتے تھے تو وہ آج ختم ہو جائے گی. وہ آج یسوع کے نام میں بلکہ ختم ہو گئی ہے. شیطان آپ پر ابھی غالب نہیں آگا. شیطان آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، شیطان آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. آپ کو غالب آنا ہے، آپ کو غالب آنا ہے. جال ٹوٹ گئے، جال ٹوٹ گئے، جال ٹوٹ گئے، جال ٹوٹ گئے، جال ٹوٹ گئے. جو بری عادات تھی ساری ختم ہو گئی. جو بری عادات تھی، جو شیطان کا پھندا تھا وہ ختم ہو گیا. شیطان کا جو پھندا تھا ختم ہو گیا. شیطان کا جو پھندا تھا ختم ہو گیا. آپ کو بھی وہ تباہ نہیں کر سکتا، آپ کو بھی وہ تباہ نہیں کر سکتا، کیونکہ خداوند کا لہو آپ کو آزاد کرتا ہے. خداوند کا لہو آپ کو آزاد کرتا ہے. خداوند کا لہو آپ کو آزاد کرتا ہے. خداوند کا لہو آپ کو اس کی بادشاہت میں لے کے جائے گا. خداوند کا لہو اس کی بادشاہت میں آپ کو لے کے جائے گا. آپ آزاد ہیں، 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 آپ آزاد ہیں. آپ خدا میں آزاد ہیں. اس سے کہیں کہ میں آزاد ہوں. آپ اسے کہیں میں آزاد ہوں. آپ کہیں کہ میں آزاد ہوں. آپ کہیں اسے کہیں کہ میں صدوم سے آزاد ہوں، میں گناہ سے آزاد ہوں، میں بیماری سے آزاد ہوں، میں شیطان کے جو پھندے ان سے آزاد ہوں، میں جو شیطان کے حملے ان سے آزاد ہوں. میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں. میں اس کے منصوبوں سے آزاد ہوں، شیطان کے منصوبوں سے آزاد ہوں. میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں. ہر ایک شے سے، ہر ایک بیماری سے آزاد ہوں. اس نے آپ کو آزاد کیا ہے، اس نے آپ کو آزاد کیا ہے. اس نے شیطان کی ہڈیاں توڑ دی، شیطان کی ہڈیاں توڑ دی. موت اس نے آپ پر ختم کر دی، اس نے موت ختم کر دی. آپ خداوند کی کہیں کہ خداوند کی تعریف ہو،
खुदा की तारीफ हो। आपकी जो बीमारियां थी, आपकी जो बुरे काम थे, उनसे आप आजाद हुए, आप आजाद हुए हैं, आप आजाद हुए हैं। जो बीमारी थी आप उससे आजाद हुए हैं, उसका शुक्रिया अदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें। खौफ से आप निकल आए, खौफ से आप निकल आए। खुदा से कहें, कहें खुदा से कहें, खुदा से कहें आप ज़हनी तौर पर आजाद हैं, अपनी रूह के तौर पर आजाद हैं, आपका खानदान आजाद है। उससे कहें कि आप आजाद हैं, आजाद हैं, आजाद है। आप दिन में आजाद हैं, आप दिन में आजाद हैं, आप अपनी नौकरी पे आजाद होंगे, आप आजादी से उसकी प्रस्तिश कर सकेंगे, आप आजाद होंगे, आप आज का दिन आजाद होंगे, आप आज की रात आजाद होंगे, आप कल आजाद होंगे, आप ये हफ्ता आजाद होंगे, आप आने वाले हफ्ते आजाद होंगे, आप आने वाले महीने आजाद होंगे, आप आखिर तक आजाद होंगे। और उसने चाबी आपको दी है, चाबी आपको दी है। वो जो बदी के दरवाजे उन्हें बंद कर दे, उनको बंद कर दे, पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना। चाबी आपके हाथ में है, चाबी आपके हाथ में है, क्योंकि उसका वादा है कि उसने आपको आजाद किया है, उसका वादा है कि उसने आजाद किया है, उसने आपको बचाया है, उसने आपको बचाया है। कोई भी बेदीनी आपको दोबारा पुरानी जिंदगी में नहीं लेके जा सकती, कोई भी चीज आपको पुरानी जिंदगी में नहीं लेके जा सकती, बल्कि आपका किरदार गवाही दे, आपका किरदार गवाही दे कि आप आजाद हैं, आप बचाए गए हैं, आप बच निकले हैं, आप बच निकले हैं, आप बच निकले हैं। आप में हमेशा आजादी कायम रहे, कायम रहे, कायम रहे। आप में आजादी, आप में कोई भी बेदीनी ना रहे। आप अभी आजाद हैं, आजाद हैं, आप आजाद हैं, आजाद हैं। आप क्यों नहीं खुदा से कहते, आप क्यों नहीं खुदा से कहते कि आप वापस अपनी जिंदगी में ना जाएंगे, पुरानी जिंदगी में? खुदा से कहें, खुदा से कहें मैं सदूम की तरह वापस ना देखूंगा, मैं लूत की बीवी की तरह पीछे ना देखूंगा, मैं ना देखूंगा, मैं दोबारा बुराइयों में ना जाऊंगा, क्योंकि मैं आजाद हूं। कहें खुदा से, कहें। जो भी आपको गुनाह में बांधता है उस जुए को तोड़ दे और निकल जाए, बच निकले। जो भी चीज आपको ज़नाकार के साथ बांधता है वो जुआ तोड़ के निकले, बच निकले, बच निकले। कोई भी चीज है जो आपको गलत गाइड करती है, जो अगर आपके ताल्लुकात है शराब पीने वालों के साथ, तो बच निकले, बच निकले, बच निकले, बच निकले। अगर आप सिगरेट पीने वाले के साथ आपके ताल्लुकात है तो बच निकले, बच निकले। कोई भी ऐसा अहद नहीं है, कोई भी ऐसा अहद नहीं है जो आप उनके साथ बांध के रखें, कोई भी ऐसा अहद नहीं है, क्योंकि हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। उसने हमें आजाद किया है, उसने हमें आजाद किया है। आप आजाद हैं, आप आजाद हैं, आप आजाद हैं, आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। कोई भी खौफ ना रहेगा आपकी जिंदगी में, कोई भी खौफ ना रहेगा। आपको सदूम से नहीं डरना, आपने सदूमियों से भी नहीं डरना, आपने शैतान से भी नहीं डरना, आपने शयातीन से भी नहीं डरना, बदरूहों से भी नहीं डरना, आपने बेदीन लोगों से भी नहीं डरना, क्योंकि जो आप में है वो सबसे बढ़कर है, क्योंकि जो आप में है वो सबसे बढ़कर है, जो आप में है वो सबसे बढ़कर है, क्योंकि वो इस दुनिया से बढ़कर है। अजीम 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 खुदा आपके अंदर रहता है, अजीम खुदा आपके अंदर रहता है, अजीम खुदा आपके अंदर रहता है, वो आपके अंदर रहता है। और आप आजाद हैं, आप आजाद हैं, आप बचाए गए हैं, बच निकले हैं। आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। खुदा के पर आपके ऊपर है, खुदा के बाजू आपके ऊपर हैं। आप खुदा का शुक्रिया अदा करें कि आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। खुदा का शुक्रिया अदा करें। जितनी बीमारी थी वो चली गई, मिस्र की जितनी बीमारियां थी वो तूने ले ली, तूने ले ली। उससे कहें कि तूने बीमारियां ले ली मेरी, उससे कहें कि उसे कहें कि तूने मुझे आजाद किया है, उसने आपको आजाद किया है। और आप खुश हो, शादमान हो उसकी निजात में, उसकी निजात में शादमान हो, उसकी रास्तबाजी में शादमान हो, शादमान हो, शादमान हो, फतेहयाबी में शादमान हो, कामयाबी में शादमान हो। वो आपको कभी ना शिकस्त होने देगा, वो कभी शिकस्त ना। शानदार बचाव है, आज शानदार बचाव है, आज वक्त है, शानदार बचाव है, शानदार बचाव है। आप आजाद हैं, आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। आप इकरार करें कि आप आजाद हैं। आजादी का इकरार करें, आजादी का इकरार करें, ताकि दुनिया जाने आप आजाद हैं। बोले, बुलंद आवाज से कहें कि आप आजाद हैं, बुलंद आवाज से कहें कि रूह तक आवाज पहुंचे, रूह तक।
آپ کا دل، آپ کا دماغ ان باتوں کو ذہن نشین کر لے کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں۔ اپنے ذہن کو یہ پیغام دے کہ آپ آزاد ہیں، دنیا کو یہ پیغام دے کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں۔ شیطان کو یہ پیغام دیں آپ آزاد ہیں، بلند آواز سے، بلند آواز سے کہیں، بلند آواز سے کہیں کہ آپ آزاد ہیں۔ جال ٹوٹ گئے، جال ٹوٹ گئے، جال ٹوٹ چکے ہیں، جال ٹوٹ چکے ہیں، اور ہم بچ نکلے، اور ہم بچ نکلے۔ جال ٹوٹ گئے ہیں، جال ٹوٹ چکے ہیں، اور آپ بچ نکلے ہیں۔ دوبارہ پرانی زندگی میں نہیں جانا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی پرانی زندگی میں نہیں جانا۔ آپ آزاد ہے، آپ کی بیوی آزاد ہے، آپ کا شوہر آزاد ہے، آپ کے بچے آزاد ہیں، چرچ کی جو کلیسیا ہے، لوکل چرچ کی جو مقامی چرچ کی کلیسیا، وہ آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد ہے، اور آزاد ہے۔ 100% آزادی ہے، 100% مکمل آزادی ہے، مکمل آزادی ہے، مکمل آزادی ہے، مکمل آزادی اس کی طرف سے، ہمیشہ کی آزادی ہے، آزادی، آزادی ہے، آزادی، آج بھی آزادی، کل بھی آزادی، اس ہفتے بھی آزادی، اگلے ہفتے بھی آزادی، اس مہینے بھی آزادی، اگلے مہینے بھی آزادی، ہر سال آزادی، ہمیشہ تک آزادی ہے۔ للکاریں، پکاریں، اب چیخ کر کہیں، اعلانیہ کہیں اپنی آزادی کے بارے میں، اس سے لطف اندوز ہوں۔ کہیں یسوع سے کہیں کہ تو نے جوئے توڑے ہیں، تو نے جوئے توڑے، تو نے ہی ہمیں آزاد کیا ہے، یہ خدا نے کیا، یہ اس نے فدیہ دیا، اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اس نے فدیہ دیا ہماری آزادی کے لیے، اس نے شیطان کے سر کو توڑ دیا۔ آپ اس پہ جمپ لگائے، آپ نے اس پہ جمپ لگائے، شیطان پر آپ کودے، آزاد ہو، اس نے آزاد کیا ہے، آزاد کیا ہے۔ یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں۔ اگر آپ آزاد ہیں صدوم سے، تو یسوع کے نام میں ایسا ہی ہے۔ اگر آپ آزاد ہیں بیماری سے، تو یسوع کے نام میں خدا کا شکر ہو۔ اگر آپ آزاد ہیں شیطان سے، تو یسوع کے نام میں خدا کا شکر ہو۔ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ دنیا کو پتا چلے، شیطان کو بتائیں، شیطان کو بتائیں، دنیا کو بتائیں، آپ کے پڑوسی کو بتائیں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں تیرے شکر گزار ہیں باپ، یسوع کے نام میں تیرے شکر گزار۔ تو نے ہر ایک جوے کو توڑا ہے خداوند، تو نے خداوند شیطان پہ ہمیں غالب کیا خداوند۔ ہم للکار کے کہتے ہیں خداوند ہم آزاد ہیں یسوع کے نام میں۔ باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں باپ، جو بھی لوگ یہاں موجود ہیں اے خداوند، جو ہے خود صدوم سے باہر نکلے ہیں، جو بچ نکلے ہیں خداوند، اے خداوند ابھی وہ دروازے بند کر دے، یہ واپس نہ جا سکیں۔ باپ میں دعا کرتا ہوں، باپ میں دعا کرتا ہوں، جس نے اقرار کیا آج، جس نے آج اقرار کیا ہے خداوند، تیرا اقرار کیا ہے خداوند، اے خداوند جس نے آج تیرا اقرار کیا ہے خداوند، اے خداوند اقرار کیا، وہ نجات سے لطف اندوز ہے خداوند، تیری نجات سے لطف اندوز ہو، اے خداوند وہ بحال ہو، اے خداوند وہ بحال ہو، اے خداوند، اور پاک زندگی سے لطف اندوز ہو، اور پاک زندگی سے لطف اندوز ہو یسوع کے نام میں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اے باپ، ہم دعا کرتے ہیں خداوند،
کہ صدوم کی جو قوتیں ہیں خداوند، مرا قوتیں ہیں خداوند، قوتیں ان پر نہ آئے خداوند، صدومی ہے خداوند انہیں نہ پکڑ پائے خداوند، جو عورتوں سے صحبت رکھتی ہیں خداوند انہیں نہ پکڑ پائے خداوند، جو اے خداوند زناکاری ہے خداوند، اے خداوند انہیں نہ پکڑ پایا خداوند، اے خداوند شراب انہیں نہ پکڑ پایا ابھی، اے خداوند ابھی، اے خداوند کو ہیروئن انہیں نہ پکڑ پایا خداوند، تو نے ہمارا فدیہ دیا ہے خداوند، تو نے ہمارا فدیہ دیا خداوند، اے خداوند جو آفات ہے خداوند وہ بھی یسوع نام میں نہ ہے جو مصریوں پر آئی ہیں خداوند، ایک نئی زندگی، ایک تبدیل شدہ زندگی ہے خداوند، اے خداوند شفاف زندگی، اے خداوند فتح یاب زندگی، اے خداوند کامیاب زندگی ہے خداوند، ہر ایک کو دے یسوع کے نام میں۔ اور باپ ہم تیرے، اے باپ، اور جتنی بھی بیماریاں خداوند، صدوم کی جتنی بیماریاں خداوند، مصر کی جتنی بیماریاں خداوند، سب کو اے خداوند تیرے یسوع نام سے نکالتا ہوں باپ، اے خداوند بیماریاں خداوند، بیماریاں تیرے یسوع نام سے ڈانٹتا ہوں خداوند، اے خداوند سب کو ڈانٹتا ہوں تیرے یسوع نام سے نکال دیتا ہوں باپ، ہر بیماری کو خدا تیرے شکر گزار ہوں، اے خداوند جو ذہنی تکلیف ہے خداوند، اے خداوند اسے یسوع نام سے اے خداوند صحت یاب کرتا ہوں باپ، دعا کرتا ہوں باپ، اے خداوند جو شیطانی، اے خداوند جو بدروح ہیں اے خداوند، ان کو اے خداوند اختیار نہیں ہے خداوند، کیونکہ خدا کے لوگ آزاد ہیں، خدا کے لوگ آزاد ہیں خداوند، یسوع کے نام سے بدروہیں یہاں سے چلی جائیں باپ جو جسمانی بیماری ہے خداوند، جسمانی بیماری ہے خداوند، اس کو بھی اپنے حکم دیتا ہوں، اس کو بھی حکم دیتا ہوں، نکل یسوع کے نام سے یہاں سے نکل جا باپ میں دعا کرتا ہوں اے خداوند تیرے لوگ شیطان سے بالکل آزاد ہوں، اے خداوند تو نے کہا کہ تو اپنا اختیار ہمیں بخشتا ہے، تو نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، میں اختیار تمہیں دیتا ہوں کہ اس اختیار کے ساتھ اے خداوند اختیار میں اے خداوند آگے بڑھتے جائیں خداوند، اے خداوند ہم سانپوں کو کچلیں اے خداوند، بچھوں کو کچلیں اے خداوند، تو نے ہمیں اختیار دیا ہے خداوند، ہمیں شیطان پر اختیار دیا ہے خداوند، ہم پر کوئی چیز غالب نہ آئے گی آج کے بعد یسوع کے نام میں۔ تو نے کہا شیطان ہمیں نہ چھو پائے گا، تو نے کہا شیطان ہمیں چھو نہ پائے گا، اور جتنے یہاں لوگ موجود ہیں، بہن بیٹی اور ماں بہن جو بھی یہاں موجود ہے، کوئی ورکر ہے خدا، سب کے لیے دعا کرتا ہوں خدا، سب کو اپنا اختیار بخش اور یہ شیطان کو کچلے یسوع کے نام میں، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند اے خدا سر سے پاؤں تک چھو ہے خدا، سر سے پاؤں تک اے خدا بیماری ختم کر دے، سر سے پاؤں تک بیماری اے خدا ختم کر دے اے خداوند، اور میں تیرے اختیار کے ساتھ اے خدا قوت مانگتا ہوں خدا، ہمت مانگتا ہوں اے خدا، آزادی مانگتا ہوں ان لوگوں کی زندگی میں اے خدا بحالی چاہتا ہوں اے خدا پرانی چیزیں جاتی رہی اے خدا، دیکھو نہیں ہو گئے اے خدا، ابھی کامیابی سے یہ کامیابی کی طرف جائیں، بحالی سے بحالی کی طرف جائیں، خوشی سے خوشی کی طرف جائیں، فتح یابی سے فتح یابی کی طرف جائیں خدا، ایمان سے ایمان کی طرف جائیں، فضل سے فضل کی طرف جائیں باپ، میں تیری دعا کرتا ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ فتح یاب ہوں یسوع نام میں، اے خدا سب کو برکت دے، تجھے میں تیرے شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعاؤں کا جواب دیا، میں شکر گزار ہوں تو نے میری دعاؤں کا جواب دیا، یسوع کے نام سے یہ دعا مانگ لیتا ہوں، اس نے مجھے آزاد کیا ہے، میں نہیں بندھا رہوں گا، میں ابھی پرانی زندگی میں نہ جاؤں گا، جیزس سیٹ می فری، یسوع نے مجھے آزاد کیا ہے، میں پرانی زندگی میں نہ جاؤں گا، یسوع نے مجھے آزاد کیا ہے، یسوع نے آپ کو بھی آزاد کیا ہے،